ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੇ ਤੇ कौन दिलांदियां जाने। वालदैन जो कि एक अपने बच्चे को एक नन्हे से पौधे की तरह संभालते हैं और उसको ज़माने की धूप और छाँव से बचाकर उसको एक तनावर दरख्त बनाते हैं, अपनी सारी ज़िंदगी उस बच्चे के लिए कुर्बान कर देते हैं, अपने आराम और सुकून को कुर्बान कर देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि उनका बच्चा जो है वो ज़िंदगी में कामयाब हो सके। और अगर वही तनावर दरख्त उनको बुढ़ापे में जाकर फल फूल देने की बजाय, उनको ज़माने की सर्द और गर्म से बचाने की बजाय, उनको ज़माने की तुंदो तेज़ हवाओं के सपुर्द कर दे, तो उन वालदैन के दिल पे क्या गुज़रती होगी। आज की इस वीडियो में आपके साथ यूके में रहने वाले एक ऐसे ही बाप की कहानी मैं शेयर करने जा रही हूँ, जिसे कि बुढ़ापे में उसके अपने ही बेटे ने ज़माने की सर्द और गर्म के हवाले कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यहाँ की यूके की एक बहुत ही तलख़ हकीकत शेयर करने जा रही हूँ। एक ऐसा डार्क रियलिटी है यहाँ पे यूके लाइफस्टाइल की, कि जो कि यहाँ पे रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी के तकरीबन 50% लोगों के साथ तो लाजमी बीतती होगी। यानी मैं ये नहीं कहती कि हाँ यहाँ पे रहने वाले जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके साथ यही कुछ बीतता है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत भी कर लेते हैं, कुछ के बच्चों को अल्लाह हदायत भी दे देता है, और कुछ जो हैं वो राह रास्त से भटक भी जाते हैं। तकरीबन आप कह लें 50% जो हैं इसमें इस सारे चक्कर में कामयाब होते हैं, और 50% के साथ इस तरह की इससे मिलती जुलती जो दास्तानें हैं ना वो बीतती हैं। कुछ रोज़ पहले ना मैं यहाँ की जो लोकल मस्जिद है ना मेरे घर के पास, वहाँ पे मैं गई नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए। और नमाज के बाद ना वहाँ पे कुछ दरस वगैरह भी होता है, यानी कि लोगों को ना इस्लाम के बारे में बच्चों को तालीम देने का ना एहतमाम भी किया जाता है। अब जी ये सारा कुछ होने के बाद जब लेक्चर जो था ना इस्लामिक लेक्चर वो ख़त्म हो गया, उसके बाद लोग जो है ना वो इमाम साहब के पास जाके कुछ अपने मसले मसाइल जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। जिसको कोई प्रॉब्लम हो, किसी ने कोई वजीफ़ा वगैरह पूछना हो, उसकी ज़िंदगी में कोई मसला चल रहा हो ना, तो उनके सॉल्यूशन के लिए ना लोग कुछ देर के लिए वहाँ पे बैठते हैं। और जी इसी तरह से ना वहाँ पे जब हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे ना, वहाँ पे एक शख्स आया और वो ना ऊंची ऊंची रोना शुरू हो गया इमाम साहब के सामने ना। अब उसको पहले बड़ा दिलासा वगैरह दिया गया लोगों। अब जब इस तरह का कोई इंसिडेंट हो ना तो लोग ज़ाहिर सी बात है मुतवज्जा हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी ना इंसान इस चीज़ को जानने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि भी एक अच्छा खासा इंसान जो कि इस वक्त तकरीबन आप कह लें 65 या 70 साल उसकी उम्र होगी, वो बच्चों की तरह फूट फूट के रो रहा था। खैर जी कुछ टाइम पीरियड गुजरने के बाद जब वो थोड़ा अपने आप में नॉर्मल हुआ ना, तो उसने बताया कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं इस वक्त बुढ़ापे पे हूँ। मैंने जो है ना अपने बच्चों की बड़ी ही अच्छी परवरिश की, और मेरा बेटा जो है ना वो मुझे छोड़कर चला गया है। पाकिस्तानी था ऑफ कोर्स। पाकिस्तानी वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उनके जो बच्चे हैं और स्पेशली जो बेटे हैं वो इस बुढ़ापे में जो है ना उनका सहारा बने। एक नेचुरल सी बात है, इन चीज़ों को चेंज नहीं किया जा सकता, चाहे आप पाकिस्तान में रहें या आप यूके में रहें या किसी भी यूरोपियन कंट्री में चले जाएं। वालिदैन जो पाकिस्तानी वालिदैन होते हैं ना, उनकी एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों के साथ हर जगह पे एक जैसी होती है। अब वो बाप के रोने की वजह ये थी कि वो कह रहा था कि भी मेरा बेटा जो है वो मुझे अकेला छोड़ के चला गया है, और मैं इस बुढ़ापे में बीमारी की हालत में अकेला घर में रहता हूँ, और मेरे से ना ये बुढ़ापा और बीमारी जो है वो अकेले में काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इमाम साहब के पास वो इसलिए आया था कि वो चाह रहा था कि वो उसके बेटे को मिलें और मिल के जो है ना उसको समझाने की कोशिश करें कि वालिदैन को इस तरह बुढ़ापे में अकेले छोड़ के जाना इस्लाम में मना है, और वालिदैन की खिदमत का जो है ना वो इस्लाम में दरस दिया गया है। बच्चों के ऊपर वालिदैन की खिदमत जो है ना वो फ़र्ज़ कर दी गई है। अब उस शख्स ने बताया कि उसकी उम्र तकरीबन 30-32 साल थी, और पाकिस्तान में उसकी शादी हो गई थी, और वो वहाँ पे अपने 2 बच्चों के साथ ना हँसी खुशी रह रहा था। एक उसका बेटा था और एक ही बेटी थी। बेटा अभी तकरीबन 1 साल का ही था, तो जब उसकी बर्थ हुई ना तो फिर उस वक़्त कहता मेरे हालात ना कोई इतने अच्छे नहीं थे, घर का गुज़ारा भी बड़ी ही मुश्किल के साथ हो रहा था।
تو میں نے سوچا کہ بھی اب بچے آ گئے ہیں، مجھے نا اب کوئی ہاتھ پاؤں چلانے چاہیے تاکہ میں اپنے بچوں کی پرورش جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کر سکوں اور ان کو ایک اچھی تعلیم اور ایک اچھی زندگی جو ہے نا وہ دے سکوں۔ وہاں پہ رہتے ہوئے میں نے بڑی کوشش کی کہ میرا کوئی کاروبار وغیرہ چل جائے، نوکری تو پاکستان میں کوئی اتنی خاص ہوتی نہیں ہے، تو جی کاروبار میں مجھے کوئی اتنی خاص کامیابی نہ ملی، اور اس کے بعد جو تھا نا میں نے انہی کوششوں میں میرا نا یہاں پہ یو کے آنے کا چکر چل گیا، اور میں جو ہے نا وہ ڈنکی لگا کے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ یہاں پہ یو کے میں آ گیا۔ بہرحال جی یہاں پہ آنے کے بعد میں نے اور میری بیوی نے بہت زیادہ محنت کی، یعنی کہ وہ بھی میرے ساتھ جو تھا نا وہ کام کرتی تھی، کیونکہ وہ لوگ ان لوگوں کے پاس یہاں پہ رہنے کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا، چھپ چھپا کے وہ لوگ یہاں پہ کام کرتے تھے، لیکن یہ تھا کہ ان دنوں میں اتنی زیادہ سختیاں نہیں تھیں، اتنی پوچھ گاچھ نہیں کی جاتی تھی، تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا یہ کیش ان ہینڈ یہ والی جاب کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور دونوں میاں بیوی کام کرتے تھے، اسی طرح سے بچوں کو لک آفٹر بھی کرنا، اور باری باری دونوں کام کے اوپر جاتے تھے، مطلب کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھی دونوں نے مل کے جو تھا نا اپنے لیے ایک بہتر مستقبل اور اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر مستقبل تلاش کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پہ رہنے کے نا تقریباً 8-9 سال کے بعد جو تھا نا اب اس کی بیوی کام کر کے نا تھک چکی تھی، یعنی کہ یہاں پہ رہنے کا ان کا کوئی ڈاکومنٹس کلیئر نہیں ہو پا رہے تھے، اور دوسری طرف یہ تھا کہ بھئی کام جو ہے نا یہاں پہ یو کے میں آ کے کرنا کوئی ایزی کام نہیں ہے، کہنا ہی آسان ہوتا ہے کہ بھی ہم دن رات جو ہے نا وہ کام کر لیں گے، لیکن جب مستقل طور پہ انسان کو کام کرنا پڑتا ہے نا تو اس کی آپ کہہ لیں انسانی نیچر ہے کہ انسان فیڈ اپ ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے اور ہار مان لیتا ہے۔ اس کی بیوی کا نا باہر کہیں جو تھا نا وہ افیئر شروع ہو گیا، اور چونکہ وہاں پہ اب جو جس پاکستانی کے ساتھ اس کا کہہ لیں کہ بھی چکر چل رہا تھا نا اس کی وائف کا، اس کے پاس یہاں پہ رہنے کا سٹیٹس تھا، اب اس کو یہ تھا کہ بھی اگر میں اس شخص کے ساتھ شادی کر لیتی ہوں، مطلب کہ اب ویسے تو میں یہاں پہ ساری زندگی جو ہے وہ کام ہی کرتی رہوں گی، اسی طرح سے بس مزدوری کرنی پڑے گی، اور اب میرے اندر اتنی اس کے اندر ہمت نہیں رہی تھی، تو جی اس نے اپنے بچوں کی اور شوہر کی قربانی دی، اور اس شخص سے نا اس نے سپریشن لے کے اب اس آدمی کے ساتھ شادی کر لی جس کے ساتھ کہ اس کا نا افیئر چل رہا تھا، اس کا چکر وغیرہ چل رہا تھا وہاں پہ جاب پہ۔ اس کی بیوی کو یہ فائدہ ہوا کہ اس کی کام کرنے سے جان چھوٹ گئی، چونکہ وہ شخص یہاں پہ برٹش تھا، اس کے پاس رہنے کا سٹیٹس تھا، تو اس لیے اس کی بیوی کو ایک ڈاکومنٹڈ یہاں پہ پروف مل گیا تھا، اور دوسرا یہ کہ بھئی شخص جو تھا وہ امیر تھا، تو اس لیے اس کو کام کرنے سے نا اس کی جان چھوٹ گئی تھی۔ خیر اب یہ تو اس کا اور اس کی بیوی کا معاملہ تھا، لیکن اس شخص نے یہ بتایا کہ بھئی اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور بعد میں نا اس کے بچوں کی ذمہ داری جو تھی وہ اسی کے اوپر آ گئی۔ اب وہ شخص جو تھا نا یہاں پہ رہتے ہوئے نہ اس کے پاس رہنے کا سٹیٹس تھا کوئی اتنا خاص، اور نہ ہی جو تھا نا مطلب کہ بھی اس کو بچوں کو بھی خود ہی لک آفٹر کرنا پڑتا تھا، اور جاب پہ بھی جانا پڑتا تھا، مطلب کہ ڈبل ذمہ داری جو تھی نا اب اس آدمی کے اوپر آ گئی تھی۔ لیکن اس نے نا پھر بھی ہمت نہیں ہاری، اس نے بچوں کو بھی لک آفٹر کیا، ان کی دیکھ بھال کی، اور ساتھ ہی ساتھ جو تھا اس نے اپنا کام بھی جاری رکھا۔ اب جب اتنے زیادہ ٹف حالات ہو جائے نا تو انسان کوئی نہ کوئی چور راستہ جو ہے نا اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب چونکہ ایک سمپل کیش ان ہینڈ جاب میں اتنے پیسے بھی نہیں ملتے، اور بچوں کو بھی اس کو سنبھالنا تھا، تو جی اس نے جو تھا نا ایک آپ کہہ لیں کہ بھی ڈرگس جو تھا نا اس کی ڈیلیوری میں وہ اس گینگ میں شامل ہو گیا، مطلب کہ آپ کہہ لیں کہ بھی یہاں پہ آنے کا طریقہ بھی درست نہیں تھا، اور یہاں پہ رہنے کا اس کے پاس سٹیٹس بھی نہیں تھا، پیسہ اس کو کمانا تھا بہت زیادہ، اور بچے بھی سنبھالنے تھے اس نے، مطلب ڈبل اس کے اوپر ذمہ داریاں تھیں، اور ٹائم پیریڈ تھوڑا تھا، اور اس طرح کے کاموں میں نا وہ بہک گیا، اور کیا کیا اس نے کہ بھی ڈرگز وغیرہ جو یہاں پہ لوکلی لوگ ایک دوسرے کے مطلب ڈیلیور کرتے ہیں نا، جس کی وجہ سے کہ بھئی یہاں کے اسکول کالجز اور یونیورسٹیز میں بچے جو ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، اس میں نا وہ شامل ہو گیا اور اس کی سپلائی کرتا تھا۔ اب اس کام میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ پیسہ ہے، پیسہ تو اس نے بہت زیادہ کما لیا زندگی میں، اور اس کی وجہ سے کیا تھا کہ یہاں پہ وہ گھر بھی لینے کے قابل ہو گیا۔ اتنا زیادہ اس نے پیسہ کمایا کہ اس نے جو گھر تھا نا وہ اپنا کیش لے لیا، مطلب کہ اتنا زیادہ اس کے پاس پیسہ آ گیا تھا، اور لیکن یہ تھا کہ بھی بچے جو تھے نا وہ اس سے متنفر ہونے شروع ہو گئے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ بھی باپ جو ہے وہ کبھی ماں نہیں بن سکتا، اور دوسرا ماں چونکہ دھوکہ دے کے بھاگ گئی تھی تو اس کا بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ جو تھا نا ان بچوں کے ذہنوں میں ڈیولپ ہو چکا تھا، یعنی کہ ماں اور باپ دونوں کے اوپر سے ان کا ٹرسٹ جو تھا نا وہ اٹھ چکا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ اس شخص نے ہمت نہیں ہاری، اپنے بچوں کو ہی لک آفٹر کرتا تھا، ان کو کھلا کھانے پینے کو اور کھلا خرچہ کرنے کے لیے پیسہ مہیا کر رہا تھا،
لیکن اب جب اس کا بچے بڑے ہونا شروع ہو گئے اور وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو گئے تو ان کو جب پتہ چلا کہ ہمارے باپ کے پاس تو یہاں پہ رہنے کا کوئی سٹیٹس بھی نہیں ہے، جس طرح سے یہ 2 نمبری کر کے یہاں پہ آیا ہے، دھوکہ دے کے اس نے یہاں پہ پیسہ کمایا ہے، اس کی وجہ سے نا وہ اپنے باپ سے بھی نفرت کرنا شروع ہو گئے تھے۔ بہرحال جی اس شخص نے جو تھا نا اپنی بیٹی کی یہاں پہ ہی شادی کر دی اور بیٹی جو تھی وہ اپنے گھر چلی گئی، لیکن جو باپ کے لیے ایک خلش تھی نا اس کے دل میں کہ بھئی یہ ایک اچھا آدمی نہیں ہے، مطلب کہ دوسروں کو جو ہے وہ موت بانٹ رہا ہے، یہاں پہ آیا بھی غلط طریقے سے، یہ چیزیں جو تھی نا بہت زیادہ ان لوگوں کے یعنی کہ بچوں کے ذہنوں میں ایک نیگیٹو امپیکٹ چھوڑ رہی تھی اپنے باپ کے لیے۔ باپ کی نہ وہ کوئی رسپیکٹ کر رہے تھے، نہ اس کو کوئی پوچھتے تھے۔ بیٹی چلی گئی جی اپنے گھر اور دوبارہ کہہ لیں کہ بھی زندگی میں 1-2 دفعہ ہی آئی ہوگی اپنے باپ کو ملنے کے لیے۔ ایسے ہی جب اس کا بیٹا وہ بھی جوان ہو گیا تو باپ سے کوئی اتنی خاص رغبت اور محبت اور الفت اور احترام تو تھا نہیں ان کو۔ وہ جو تھا نا مطلب ایک وے آؤٹ یا فرار کا ایک راستہ چاہتا تھا کہ بھی میرا جو ہے نا اس سے جان چھوٹ جائے۔ اب جو چونکہ وہ جوان ہو چکا تھا، اپنا جاب وغیرہ اس نے کرنی شروع کر دی، بچے چونکہ یہاں پہ ہی ساری زندگی رہے تھے تو ان کو یہ تھا کہ بھئی یہاں پہ 7 سال 8 سال یا 10 سال کا کیس جو ہے نا اس کو اپلائی کر دیا جائے نا تو بچوں کو ایک سٹیٹس مل جاتا ہے۔ خیر انہوں نے تو اپنی ساری زندگی ہی یہاں پہ گزاری تھی۔ اب جی اس کے بیٹے نے جو تھا نا ایک لڑکی کے ساتھ جو کہ یہیں کی برٹش تھی نا اس کے ساتھ شادی کر لی، اور شادی کے بعد اب وہ اسی کے ساتھ رہ رہا ہے اور آگے جو ہے نا اس کا ایک اپنا بھی بچہ ہو چکا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بھی اپنے باپ سے نا وہ بہت زیادہ نفرت کرتا ہے اس کا بیٹا نا، اور کبھی بھی اس کو ملنے کے لیے نہیں آتا ہے، نہ تو وہ اب اس کے گھر میں رہ رہا ہے اس کا بچہ، اور نہ ہی کبھی وہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو لے کر آیا ہے اپنے باپ سے ملوانے کے لیے۔ صرف خود جو ہے نا کبھی کبھی مطلب آپ کہہ لیں کہ چلتے چلتے آ جاتا ہے اور آ کے بس حال چال پوچھ کے تو نکل جاتا ہے، اور وجہ یہی ہے کہ بھی چونکہ وہ چاہتا ہے کہ بھی اس کے بچوں کو آگے یہ بات پتہ نہ چلے کہ ان کا جو دادا ہے نا وہ کبھی ڈرگ ڈیلنگ میں انوالو تھا یا اس نے لوگوں کو زہر بانٹا اور یہاں پہ 2 نمبر طریقے سے آیا، اور پھر یہاں پہ آ کے جو کچھ بھی اس نے کیا وہ نہیں چاہتا تھا لڑکا اس کا بیٹا کہ بھی اس کو اس کی بیوی کو اور آگے اس کے بیٹے کو کبھی بھی ان چیزوں کا پتہ چلے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا بیٹا نہ تو اس کے ساتھ رہتا تھا، نہ اپنے بیوی بچوں کو ان سے ملاتا تھا، اور نہ ہی اس کی بیٹی جو تھی اس کو ملنے کے لیے آتی تھی، کیونکہ باپ کے لیے بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ جو تھا، نیگیٹو فیلنگز جو تھی ان بچوں کے ذہنوں میں ڈیولپ ہو چکی تھیں، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور زیادہ جو تھا نا وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اور دوسری طرف ماں کے لیے تو بہت زیادہ ہی نفرت تھی ان کے دلوں میں کہ وہ ان کو اس طرح سے بے آسرا چھوڑ کے تو کسی اور کے ساتھ چلی گئی، مینس کے والدین کے لیے جو ایک محبت احترام اور کہہ لیں کہ بھی فیلنگز ہوتی ہیں نا بچوں کے دل میں، جس کی وجہ سے وہ والدین سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، وہ ان دونوں کے دلوں میں بالکل بھی نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے وہ شخص جو تھا نا اب ہمت ہار کے امام صاحب کے پاس آیا تھا کہ وہ جا کے اس کے بیٹے کو ملیں، اس کو سمجھائیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ اس کے والد نے جو کچھ بھی کیا نا بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کیا۔ اگر وہ ڈرگ ڈیلنگ کر رہا تھا یا یہاں پہ ڈنکی لگا کے آیا یا یہاں پہ اس نے چھپ چھپا کے حکومت کو دھوکہ دیا یا وٹ ایور اس نے زندگی میں جو بھی غلط کام کیے نا اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے کیے تھے، اور اب بہتر مستقبل تو اس نے ان کو مہیا کر دیا، لیکن اپنے بچوں کے دلوں میں کبھی بھی وہ ان کے لیے جو محبت نہیں نا ان سے حاصل کر سکا۔ تو وہ چاہ رہا تھا کہ امام صاحب جا کے ان سے بات کریں اس کے بیٹے اور بیٹی سے، اور ان کو سمجھائیں کہ اپنے باپ کو اس طرح سے بڑھاپے میں اکیلا نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ بیمار ہے اور اب بوڑھا ہو چکا ہے تو اسے جو ہے نا اپنے بیٹے کی ضرورت ہے۔ یہ سب کچھ جان کے بہت زیادہ دلی طور پہ دکھ ہوا، افسوس ہوا کہ بھی اس شخص نے اپنی ساری زندگی جو تھا نا اپنی بیوی اور بچوں کے لیے وقف کر دی، اور صحیح اور غلط کی پہچان کیے بغیر صرف اور صرف اس لیے کہ اس کے بچوں کو ایک بہتر مستقبل مل سکے اس نے اپنی حد تک ممکنہ طور پہ کوشش کی، اگرچہ کہ اس کا راستہ غلط تھا، لیکن سٹل وہ ان کا باپ ہے اور بچوں کو چاہیے کہ اس چیز کا احترام کریں۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے اس کے غلط کاموں کا نتیجہ اس کے سامنے آیا ہے، یا کہ ان کے بچوں کے دلوں میں ایک فطور سا ڈیولپ ہو چکا ہے، یا کہ یہ اس شخص کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو اس کے بچے جو ہیں وہ بڑھاپے میں چھوڑ کے چلے جائیں؟
بہرحال جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان بچوں کو ہدایت دے اور اپنے باپ کا جو احترام ان کے اوپر فرض ہے نا وہ اس کو جاری رکھیں اور اپنے باپ سے آ کے معافی طلب کریں۔ باپ نے جو کچھ زندگی میں غلط کیا یا اچھا کیا وہ اس کا ذمہ دار خود ہے اور اس کا جواب دہ ہوگا، لیکن اگر ہم بچوں کی حد تک بات کریں تو اس کے بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کا احترام کریں اور اس بڑھاپے میں ان کو اس کا ساتھ نبھائیں۔ تو آپ لوگ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں، اور جو میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں وتھ سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔